बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर हमारा बयान है वो है बनी इसराइल का हमारे ज़िंदगियों पर किस तरह असर अंदाज हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फ़िरऔन जैसे मलऊन से बनी इसराइल की कौम को बनिउज़्ज़िम्मा किया, उनको फ़तह पाया। फ़तह पाने के बाद जब अल्लाह के हुक्म से दरिया को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने की वजह से जब उनको दरिया पार करवाने के बाद जब फ़िरऔन को उस दरिया के अंदर निस्तो नाबूद किया और जब दरिया के उस पार जब बनी इसराइल की कौम दाखिल हो गई, दाखिल होने के बाद जब उस कौम को वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने पहुँचा दिया, अपने खाने के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी औलादों के साथ, तो उन्होंने कौन सा ऐसा अमाल किया या कौन सा ऐसा अमल किया जिसकी नाफरमानी की बदौलत आज जो हम भी अपनी ज़िंदगियों में भुगत रहे हैं। वैसे तो बनी इसराइल शुरू से ही नाफरमान कौम थी, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़िरऔन जो जैसे मलऊन से उनको अल्लाह ने इनके बरी कर दिया, उनको वहाँ से निजात दिला दी। निजात देने के बाद उनको चाहिए तो ये था कि अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह ताला के सामने हमेशा सजदा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि शाम में दाखिल हो जाओ, पाक सरज़मीन में दाखिल हो जाओ और वहाँ जाकर जंग करो और उस ज़मीन को फ़तह कर लो। फ़तह करने के बाद वहाँ पर अपनी ज़िंदगियों में मशगूल हो जाओ, यानी कि वहाँ पर रहना शुरू कर दो। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी जाकर नाफरमानी की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनसे कहा कि जाओ तुम शाम के बड़े बड़े जंगजू, वहाँ के बहुत बड़े ताकतवर जंगजू थे, और उन्होंने कहा कि जाओ तुम और तुम्हारा रब जो है वहाँ की जंगजुओं से लड़ो और हमारे लिए शाम की ज़मीन को फ़तह कर लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वहाँ पर चले गए और जाने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उनसे लड़े और उनके पास जब चले गए, जाने के बाद जब पीछे से जब उन्होंने ये नाफरमानी की तो वहाँ पर एक मैदान तिया था, जिनको आम अल्फाज में हम जैसे लोग मैदान तीह भी कहते हैं, लेकिन उसका असल नाम मैदान तिया था। और तिया का मानी होता है कि दर बदर भटकना। वो 700 मील के दूरी पर एक मैदान था। वो कौम जो थी जब सुबह चलती और शाम को किसी एक जगह पर वहाँ पर आराम के लिए इकट्ठी होती, इकट्ठे होने के बाद वो जब सुबह के टाइम में उठते और उठकर देखते कि वो उसी जगह पर सुबह पहुँच चुके होते हैं, यानी कि वो 40 साल तक इसी तरीके से वहाँ पर भटकते रहे। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे पास तोशा ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो वो फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और आकर देखा कि मेरी कौम जो है बहुत परेशान हाल है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए तोशा नहीं, बाल बच्चे परेशान हैं, उनको अपनी कौम पर बहुत तरस आया। और जब बनी इसराइल की कौम थी उसकी आदतन वो नाशुक्री भी करती, नाफरमानी भी करती और फ़ौरन से हज़रत मूसा से माफ़ी भी मांग लेती थी। आदतन उन्होंने वही किया जो पहले करते आए थे, हज़रत मूसा से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अपनी कौम पर बहुत तरस आया, रहम आया, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से एक उनके पास असा होता था जिससे वो मुआज़े करते थे। तो जब उन्होंने
اپنے عصا کو اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر مارا تو وہاں پر ایک 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے جاری فرما دیے، جن سے انہوں نے بہت سا پانی پیا اور خود سیراب ہو گئے۔ اور وہ ایک چٹیل میدان تھا، بہت بڑا میدان تھا۔ میدان کے عوض ہونے کے بعد وہاں پر کڑکتی دھوپ ہوتی تھی، بچے بلبلاتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر آسمان پر ایک بدلی ان کے لیے چھاؤں کرتی، سارا دن وہ بدلی ان کے لیے سایہ رکھتی، اور جب شام ہوتی، شام کے وقت میں ایک ستون ہوتا جس کے ستون کے برعکس وہاں پر ایک روشنی نمودار ہو جاتی، اور اس روشنی کے بدولت وہ اپنے کام کاج میں یعنی کہ مشغول ہو جاتے تھے، یعنی کہ رات کی تاریکی بھی نہیں ہوتی، دن کی ان کے پاس اب کوئی پریشانی بھی نہیں رہی کہ دھوپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ان کو کھانے کی قلت ہوئی، کھانے کی پریشانی رہ گئی تھی، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ نازل ہوا۔ تو من اور سلوہ جب ان کے پاس آیا تو اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھی تھی کہ اپنی قوم سے موسیٰ کہہ دینا کہ کبھی اس کھانے کو جمع نہ کریں، جیسے ہی جمع کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو خبردار بھی کیا، ان کو سمجھایا بھی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ نافرمانی کرتی تھی، اللہ کے حکموں کے برعکس چلنے والی قوم تھی۔ تو وہ کئی سال تک وہاں پر رہے، اور جو من جو تھا وہ ایک میٹھا کھانا ہوتا تھا، شہد نما ہوتا تھا، جس کی رنگت سفید برف کی طرح ہوتی تھی، لیکن وہ ہر بندے کے لیے 4 کلو جو ہے صبح کے ٹائم نمودار ہوتی، اور نمودار ہونے کے بعد وہ سارا دن اس کو جمع کرتے اور سارا دن اس کو کھاتے رہتے، اور جیسے ہی شام کا وقت ہوتا، شام کے وقت میں سلوہ جو نمکین کھانا ہوتا ہے وہ ہوتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بٹیر، جسے بٹیر کہتے ہیں، وہ ایک بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ ایک جھنڈ آتا تھا، بٹیروں کا جھنڈ آتا تھا، اور وہ اس کو بآسانی اس کا شکار کرتے اور اس کو بنا کر کھا لیا کرتے تھے۔ بعض احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ہے کہ وہ ایک بنا بنایا آسمان سے کھانا اترتا تھا بٹیروں کا، اور وہ اس کو کھا لیا کرتے۔ اور اگلی ان کے پاس نعمت کیا تھی؟ وہ یہ تھی جب ان کے پاس بچوں کی پیدائش ہوتی تو بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرماتے کہ ان کے بدن پر کپڑے ہوتے، اور ان کو نہ نہانے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ ان کو یعنی کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے تھے۔ جیسے وہ بچے بڑے ہوتے وہ کپڑے بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے۔ 40 سال کا عرصہ انہوں نے اسی طریقے سے گزارنا تھا، اور ایک اور جو وہاں پر اللہ رب العزت نے ان پر انعام کیا وہ تھا کہ نہ ان کے جسم کے بال، نہ ان کے سر کے بال بڑے ہوتے، اور نہ ہی ان کے ناخن بڑے ہوتے تھے، گویا کہ ان کے جسم پر صاف صفائی رہتی تھی۔ تو جب ان میں سے کچھ نافرمان لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے پاس پہلے توشہ ختم ہو گیا تھا اور ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، بھوکے مر گئے تھے، تو کیوں نہ اب ہم ایسا کریں، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں کسی دن یہ من اور سلوہ کھانا جو ہے، من و سلوہ آسمان سے اترنا بند نہ ہو جائے اور ہم پھر سے بھوکے مرنا شروع ہو جائیں، تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم اس کھانے کو چھپا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی قوم سے کہہ دینا کہ یہ اس کھانے کو جمع ہرگز مت کرے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اس قوم نے نافرمانی کی، حضرت موسیٰ کے حکم کے خلاف چلے، ان کے فرمان کے خلاف چلے، اور انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کھانے کو اٹھایا اور اٹھا کر چھپا دیا۔ جب انہوں نے اس کھانے کو چھپایا اور جب دیکھا، اگلے دن دیکھا کہ وہ کھانا جو ہے وہ بہت ہی بدبو میں تبدیل ہو چکا ہے، یعنی کہ بدبودار ہو چکا ہے اور خراب ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس کھانے کو جمع مت کرنا، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے
پیارے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، اور آج تک اللہ رب العزت نے اپنے پیارے لوگوں کا ذمہ ہمیشہ لیا ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پیارے محبوب کی امت کو کھلائیں گے، پلائیں گے، کبھی کسی کو بھوکا نہیں ماریں گے۔ لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور کھانے کو جمع کر دیا، گویا ان کا جب کھانا خراب ہوا اور وہ کھانا آسمان سے اترنا بند ہو گیا۔ تو اس طرح وہ قوم جو تھی اس کو اللہ رب العزت نے یہاں سے بھی ان کی ذلیل و خوار کر کے اس پاک سرزمین سے، شام کی اس زمین سے، میدان تیہ سے نکال دیا اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ اور چلے جاؤ اور جا کر زمین پر محنت مزدوری کرو۔ تو گویا کہ وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی نافرمانی کے برعکس آج جو ہمارے کھانے بھی خراب ہو رہے ہیں، یہاں پر زمین پر ہمارا گوشت اور ہمارا کھانا جو ہے یہ بدبودار ہو جاتا ہے، یہ اسی کھانے کے برعکس ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب قرآن میں سورۃ البقرہ جو ہے اس کی 57 آیت نمبر ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے اس واقعے پر نمودار ہے، جس میں یہ واقعہ مشتمل ہے، تو آپ اس واقعے کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہمیں قرآن پاک کی اس تشریح سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا نافرمان نہ بنائے، بلکہ ہمیں نیک انسانوں میں ہماری شمولیت فرما دے اور ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔